नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम खान। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं कि तमाम जो पेरेंट्स हैं वो गवर्नमेंट के बजाय प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को क्यों भेजते हैं। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि गली मोहल्लों में जो प्राइवेट स्कूल्स बने होते हैं, क्या वहाँ पर एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो वही होती है जो बड़े जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पर हाई फीसिस होती हैं, क्या उसके साथ मेंटेन करती है। आज हम इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। इस हवाले से आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है काशिफ मिर्ज़ा ने, जो कि प्रेसिडेंट है आल प्राइवेट पाकिस्तान स्कूल एसोसिएशन के। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें प्रोग्राम में टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने बड़े अच्छे टॉपिक के ऊपर आज का ये प्रोग्राम देखा है। आपका आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आल पाकिस्तान प्राइवेट एसोसिएशन जैसा जो इदारा है वो पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल्स के लिए क्या रोल प्ले कर रहा है और चेक एंड बैलेंस कैसे करता है एजुकेशन की क्वालिटी को? देखिए, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन इस वक्त पूरे पाकिस्तान की वाहिद एक रजिस्टर्ड फेडरेशन है जिसके अंदर 300 से ज्यादा हमारे नेशनल लेवल की एसोसिएशन और रीजनल एसोसिएशन इसका हिस्सा हैं। और हम अल्लाह के शुक्र है कि 2,07,000 प्राइवेट स्कूल्स को कैटर कर रहे हैं, जिसमें लगभग 15 लाख असातिज़ा हैं जो 2,69,00,000 बच्चों को कैटर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड एजुकेशन एंड स्पेशली हमारे बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के लिए, खास तौर पे उन इलाकों में जहाँ पे गवर्नमेंट के स्कूल मौजूद नहीं हैं और वहाँ प्राइवेट सेक्टर के स्कूल मौजूद हैं फार फ्लंग एरियाज में। और अगर आप पाकिस्तान की एजुकेशन की हिस्ट्री और फॉर्मेशन देखें तो 25 साल कबल पाकिस्तान में गवर्नमेंट की तरफ से जो पब्लिक स्कूल थे, और इट्स अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, चूंकि 25A आर्टिकल हमारे बच्चों का आईनी तालीमी हक है। और इस वक्त 7.5 करोड़ बच्चा है पूरे पाकिस्तान में जो ग्रेड एज 5 से 16 ईयर का है। तो ये एक आइन जो है उसे प्रोटेक्ट करता है कि उसकी बुनियादी तालीम जो का हक है वो उसको रियासत देती है। लेकिन बदनसीबी ये कि 25 साल पहले 1,52,000 प्राइवेट स्कूल पब्लिक स्कूल थे, सरकारी स्कूल थे, और आबादी में 60% इजाफा हुआ इन 25 सालों में। और हम देखते हैं कि 1,52,000 से कम होके जो सरकारी स्कूल हैं उनकी स्ट्रेंथ 1,31,000 पर आ गई, जो बहुत अलार्मिंग है, अफसोसनाक है। और नेशनलाइजेशन का एक इंतहाई बदतरीन फैसला इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया जिसका खमियाजा हमारी नस्लों ने भुगता। और उस वक्त प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर बच्चों की तालीमी जरूरियात क्वालिटी एजुकेशन के साथ पूरी कर रहा था। पेरेंट्स का उस पर एतमाद था, टीचर्स का एक रोजगार और स्टाफ का रोजगार वाबस्ता था, जिसे नेशनलाइज करके बेड़ागर किया गया सिस्टम का। नतीजा ये निकला कि मुल्क के अंदर जो तालीम वो इंतहाई बदतरी का शिकार हुई। और फिर दोबारा जब आल्दो कि वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, एक डिक्टेटर की गवर्नमेंट थी, लेकिन उन्होंने तालीम के लिए जो इस्लाहात की उसमें मुल्क भर के अंदर उन्होंने तालीमी अदारे खोलने पे, चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आप खोलें, उसको एग्जाम्शन दी। और उसका नतीजा ये निकला कि प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़े लेवल पे फिर सामने आया। और इस वक्त 2,07,000 स्कूलों की जो स्ट्रेंथ है ये इस वक्त 2,69,00,000 बच्चों को जो कैटर कर रही है, ये एक अगर मौजूद ना हो तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त तालीम के लिहाज से कैसी हो। खास तौर पे आज भी अगर आप देखें तो हमारा 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, यानी कि गवर्नमेंट के और प्राइवेट स्कूल के मिला के 5 करोड़ के लगभग बच्चे हैं जो तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं। और उसके बावजूद 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, जिसे मजीद 2 लाख नए स्कूलों की जरूरत है, 25 लाख नए टीचर्स की जरूरत है। तो ये एक अलमिया है कि हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले से एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की जगह पेरेंट्स को, स्कूल्स को लड़वाना शुरू किया और अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाई। नतीजा ये निकला कि अब जो प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर भी जो बहुत से मसाइल का शिकार हुए जी। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो अपनी यकसवी के साथ जिस तरह क्वालिटी एजुकेशन दे रहे थे उसमें रुकावटें पैदा की गई। तो इससे हमें ये सोचना भी जरूरी है कि क्या इस वक्त हमारे पास कोई और दूसरा प्लेटफॉर्म है। यकीनन रेगुलेशन होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जब काम कर रही होती है तो उसकी रेगुलेशन बहुत जरूरी है, और रेगुलेशन होती है। हमारे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कवानीन हैं, और आफ्टर 18 अमेंडमेंट इट्स प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैटर, तो हर सूबा उसको रेगुलेट भी करता है।
اسکول رجسٹریشن جو ہے جیسے ہمارے 1984 کا آرڈیننس کے تحت ہوتی ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں جو بورڈز ایگزام لیتے ہیں وہ 1979 کے تحت وہ ایکٹ کے تحت لے دیتے ہیں. پھر اسی طرح اسکولز کے اوپر ہیلتھ کے جو ادارے ہیں وہ مانیٹر کرتے ہیں. بلڈنگ فٹنس کے جو ادارے ہیں وہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب وقت گزرنے کے ساتھ ملک کے اندر بہت سی نئی چیزیں متعارف ہوئیں, نئے ڈپارٹمنٹس اس میں اب انوالو ہوئے ہیں. خاص طور پہ کووڈ کے بعد کی سچویشن میں ہمارے پاس بہت سے ایسے ادارے ہیں جو مانیٹر کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اپنی مدد آپ کے تحت چلنے والے جو ادارے ہیں ان کا امیج بری طرح سے متاثر جب ہوا, تو یہ آپ کے اس چینل کی توسط سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سننے والے کو, یہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو 2,07,000 اسکول ہیں جی. اس میں سے جس کو الیٹ طبقہ کہتے ہیں وہ محض 1 سے 2% ہے, اور وہ بمشکل شاید ہماری پوری کمیونٹی کے 3-4 ہزار کیمپسز سے زیادہ ان کی پورے پاکستان میں اسٹرینتھ نہیں ہے. لیکن جو باقی ہیں وہ افورڈیبل کلاس اور لو کاسٹ اسکولوں پر مشتمل ہے. یعنی 85% ہمارے وہ اسکول ہیں جن کا فیس بریکٹ آج بھی 2,000 روپے پر منتھ سے کم ہے, اور 2,000 سے لے کے 5,000 فیس بریکٹ کے جو اسکول ہیں وہ 13% ہیں. یوں 98% تو وہ اسکول ہیں جن کا فیس بریکٹ جو ہے وہ ویسے ہی لیس دین 5,000 روپیز ہے, جو افورڈیبل اور لو کاسٹ میں آتا ہے. اور اٹس اگین اے ویری گریٹ کنٹریبیوشن ٹورڈز پاکستان اینڈ کوالٹی ایجوکیشن, اسپیشلی فار دوز اسٹوڈینٹس جن کے پاس کوئی دوسری ایکسیس نہیں ہے گورنمنٹ لیول پہ. اچھا, پھر یہاں پہ ایک بات اور سمجھنے کی بھی بہت ضروری ہے. یہ صرف آج کے دور میں تعلیم جو ہے وہ صرف اور صرف تعلیم کی حد تک نہیں رہ گئی. ہمارے پاس 15 لاکھ ٹیچر کا روزگار وابستہ ہے. پھر ہمارے پاس صرف اسکول کے میں پیرنٹ, ٹیچر اور اسکول مالکان, انتظامیہ نہیں ہے, بلکہ ایک بہت بڑی اکانومی ایسوسیٹ ہے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا وین والا, کینٹین والا, پبلشر, پرنٹر, بکس, یونیفارم, شوز ایٹسٹرا. یہ بہت بڑے ایک انڈسٹری اور ایک اندازے کے مطابق 500 ارب سے بڑی ایک اکانومی ہے جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. اس کو ایجوکیشنل اکانومی کہا جاتا ہے, جو 25 سے زیادہ ٹیکسز گورنمنٹ کو دے رہی ہیں. اور دوسری طرف جب آپ 500 ارب کی اکانومی ہوئے تو آپ اس کا مطلب بہت سی فیملیز کا, 15 لاکھ ٹیچرز کا آپ کا روزگار وابستہ ہے. تو لگ بھگ کوئی 40 لاکھ لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے. جی. تو اس کو ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, سیلف سسٹینڈ ہے. گورنمنٹ کو اس پہ 1 روپیہ خرچنا نہیں پڑ رہا, بلکہ الٹا 25 قسم کے مختلف ٹیکسز گورنمنٹ ارن کر رہی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ کہ گورنمنٹ کے 2,69,00,000 وہ بچے جو گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی وہ ان اداروں میں پڑھ رہے ہیں اور ایک بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. تو آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ان کو ایک پلیٹ فارم دیتی ہے, ان کے وہ تمام جائز آئینی حقوق جو کہ یہ ریاست دیتی ہے, یہ آئین پاکستان دیتے ہیں, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اپنے بچوں کو آئینی حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ٹیچرز کے آئینی حقوق پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جس میں ہم اپنی خدمات جو ہیں فیڈریشن لیول کے اوپر ملک بھر میں ادا کر رہے ہیں. جی. اچھا کاشف سر, جیسا کہ آپ نے کہا کہ پورے پاکستان میں 2,07,000 کے قریب جو ہے پرائیویٹ سکولز ہیں, تو ان کی فیسز بھی اوبیسلی بہت زیادہ ہوں گی, اور موسٹلی وہ سکولز ہیں جو گلی میں اور روڈ پر بنے ہوئے ہیں, لیکن ان کی فیسز زیادہ ہیں. تو سر آپ کیسے موازنہ کریں گے کہ وہ بچہ جو غریب ہے اور وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کو جاب نہیں ملتی ہے, دوسری جانب وہ بچہ ہے جس نے ایجوکیشن تو حاصل کی ہے لیکن کوالٹی کی ایجوکیشن اس کو نہیں مل پائی, تو فیوچر میں تو ان دونوں کو سیم پرابلمس فیس کرنا پڑیں گے. تو اس حوالے سے یہ بتائیں کہ یہاں پر جو ہے پرائیویٹ ایسوسیشن والوں کا کیا کردار بنتا ہے یہاں پر؟ دیکھیں, پہلی بات تو میں نے جس طرح ابھی اپنے آپ کے پچھلے کویشچن میں بتایا کہ پاکستان کے اندر ان 2,07,000 میں سے ایلیٹ طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بمشکل 3-4 ہزار ان کے کیمپس ہوں گے پورے پاکستان میں. باقی جتنے بھی ہیں 98% پلس وہ افورڈیبل اور لو کاسٹ اسکول پر مبنی ہیں. وہ عام انسان کے ہی زیادہ جو بچے ہیں وہ ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ. پہلی تو بات یہ کہ ہمارے پاکستان کے اندر سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ جو تعلیم کا نظام رٹے کے بیس کے اوپر ہے, یہ ایک اچھے قسم کے کلرک تو پیدا کر سکتا ہے, لیکن اس سسٹم کے اندر بدنصیبی یہ ہے کہ آپ سائنسدان نہیں پیدا کر سکتے, انوویٹرز پیدا نہیں کر سکتے, موٹیویٹرز پیدا نہیں کر سکتے. آپ کو اچھے مینیجرز کی ضرورت ہے.
آپ کو اچھے انٹلیکچوئلس کی ضرورت ہے, اس ملک کو برینز کی ضرورت ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارا قابل طبقہ ہے وہ اس سسٹم سے باہر نہیں آتا, اور اگر کوئی باہر آ بھی جائے گا اس سسٹم سے, ایکسیپشنز آر دیئر, تو وہ اس ملک میں ٹکتا نہیں ہے, کیونکہ اس کی اس ملک میں بدنصیبی ہے کہ قدر نہیں ہوتی. تو یہ تو اوور آل اس میں اسکول یا تعلیمی ادارہ ایک مخصوص حد سے زیادہ شاید بہت رول نہیں پلے کر سکتا انٹل آپ اگر ایجوکیشن سسٹم کو دور حاضر کے سسٹم کے جو کمپیٹیٹیو سسٹمز ہیں ان کے مقابلے پہ نہیں لے کر آئیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو آج آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو میچ کرنا چاہیے آپ کی فیوچر پالیسیز کے ساتھ. آپ کا تھیمیٹک ایریا کیا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک ملک جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کرے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس میں آئی ٹی کو پروموٹ کرے, تو اس کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بیس کرنا چاہیے, اور وہ بیس کرے گا تبھی جب اس کا اسکول ایجوکیشن کے اندر بچوں کی تربیت ویری فرسٹ ڈے سے اسی ایریے کے ساتھ ہو کہ آپ نے اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے اسکول ایجوکیشن کو لنک کرنا ہے انڈسٹری کے ساتھ. ہماری انڈسٹری کی نیڈ کچھ اور ہیں. جب ہمارا یہ بچہ پڑھ کے جاتا ہے جو رٹے کے اوپر ہے, جو نمبر بیس کے اوپر ہے, اس کو علم کی نہیں, اس کو اس تعلیمی ڈگری کی ضرورت ہے, اور وہ ڈگری ملتی ہے آپ کو نمبر کے اوپر, اس میں اس کی قابلیت کو جانچنے کا نظام نہیں ہے, اسسمنٹ وہ ویسا نہیں ہے جو میچ کرتا ہو. پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ ڈگری لے کے پاس آؤٹ بھی ہوتا ہے اور وہ باہر آتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی, اس کو جاب نہیں ملتی, کیونکہ اس کے پاس نہ تو کوئی سافٹ اسکل ہے اور نہ ہی کوئی اس نے ہارڈ اسکل ایسی حاصل کی ہے کہ جو کہ اس کو میچ کر سکے گا. اور اب آج کے دور میں جب آپ کے سامنے ڈگریاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کی جو ویلیو ہے وہ obsolete ہوتی جا رہی ہے, اسپیشلی ایسی کمپٹیشن اور کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے, خاص طور پہ اگر آپ اوبر دیکھتے ہیں, آپ امیزون دیکھتے ہیں, آپ اس میں آپ کی سکلز امپورٹنٹ ہیں, اس میں شاید آپ کو یہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے ماسٹرز کیا ہے, آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ پینڈیمک میں ہمارا پی ایچ ڈی جو تھا, ہمارا ایم فل ٹیچر جو تھا, وہ بیچارہ جب وہ بے روزگار ہوا تو وہ ریڈیو پہ سبزیاں پھل بیچتا ہوا دکھائی دیا, کیونکہ اس نے ان کتابوں کو پڑھنے کے علاوہ کوئی سافٹ اسکل, کوئی ایسی جو تھی اس کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کے انڈر یا اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق کچھ اس نے لرن نہیں کیا تھا. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے, پہلے تو جو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ایک ویژن تھا جو انہوں نے الیکشن لڑنے سے پہلے جو الیکشن مینیفیسٹو دیا کہ آپ نے جی ڈی پی کا 7% خرچنا ہے. اب اگر آپ نے 7% خرچنا ہے اور وہاں پہ اس وقت آپ نے کہا کہ پاکستان میں سنگل ایجوکیشن سسٹم ہوگا, تو وہ سسٹم کیا تھا؟ وہ سسٹم 4 چیزوں کا نام تھا. ایک تو تھا سنگل نیشنل کریکلم ہوگا, پورے پاکستان میں کریکلم سیم ہوگا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہم 2.5 کروڑ آؤٹ آف اسکول بچوں کو اسکول میں لے کے آئیں گے. تیسرا انہوں نے کہا کہ ہم ان کے لیے نئے اسکول بنائیں گے, نئے ٹیچر رکھیں, 2 لاکھ نئے اسکول اور 25 لاکھ نئے ٹیچر چاہیے ہمیں. پھر آپ کو اسیسمنٹ جو تھا اس کو بہتر کرنا تھا. اس وقت آپ کے مدارس کا الگ اسیسمنٹ ہے, سیکنڈری ایجوکیشن کا الگ ہے, کیمبرج ایجوکیشن کا الگ ہے, تو اس طرح تو کبھی قوم نہیں بن سکتی. اور سب سے امپورٹنٹ پاکستان کی 65% یوتھ ہے, اور اگر آپ کے پاس یوتھ موجود ہے تو ان کو ضرورت ہے اس وقت اسکل ڈیولپمنٹ کی, ان کو روزگار کی ضرورت ہے. آپ ان کو اسکلز دیں, آپ ان کو ان کی سافٹ اسکلز کو امپروو کریں, ہارڈ اسکلز دیں, تب جا کے پاکستان کی جو یوتھ ہے آپ اس کو یوٹیلائز کریں گے. اور وہ ہوگی جب آپ کا اسکول ایجوکیشن انڈسٹری کے ساتھ میچ کرے گا, اور انڈسٹری جو ہے اس کی لیبر فورس کے اندر انٹلیکچوئل ہوں, انوویٹرز ہوں, سائنٹسٹ ہوں, تو وہ پھر ان کو یوز کر کے بہترین کمپیٹیٹیو پروڈکٹس تیار کریں جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو مارکیٹ اپنی ڈیولپ کرے. پھر آپ کو روزگار ملے گا, آپ کے لوگوں کی ورتھ پاکستان میں, پاکستان سے باہر ہوگی. آپ کا جو لیبر کلاس ہے وہ اسکلڈ ہوگی. ابھی تو ہمارے لیبر کلاس بیچارے کے پاس کچھ اسکلز نہیں ہوتی, وہ باہر جاتا ہے, اس کو انڈر لیبر رکھا جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان جو ڈیزرو کرتا ہے, آج بھی ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ بمشکل اب آ کے $29 بلین پہ گئی, لیکن امپورٹ اس سے بھی بہت زیادہ ہو گئی. لہذا آپ کا جو بیلنس آف ٹریڈ ہے, بیلنس آف پیمنٹ جو ہے, یہ دونوں ڈسٹرب ہوئے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری اکانومی اور ڈسٹرب ہوئی. لوگوں کو آج ضرورت ہے ایک ایسے تعلیمی سسٹم کی جو رٹے کے اوپر بیس نہ کرے, جو سکلز کے اوپر بیس کرے, جس سے
پاکستان کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو اور پاکستان کا جی ڈی پی بڑھے. نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی اکانومی مضبوط ہوگی. اکانومی مضبوط ہونے سے ہم انویسٹمنٹ کر سکیں گے اور ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے انویسٹمنٹ دو چیزوں پہ. ایجوکیشن کے اوپر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ہیومن ریسورسز پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور عمران خان صاحب سے میں بلکہ یہ درخواست کروں گا کہ گورنمنٹ کا کام انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے. گورنمنٹ اتنے بڑے لیول پہ نہیں کر سکتی. وہ ایک کام کریں, وہ جس طرح عمران خان پرائم منسٹر نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر ایک انہوں نے الاؤ کیا پروموٹ کرنے کے لیے کہ آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں, آپ کو ٹیکس ایگزمپشن ہوگی اور ایمنسٹی ملے گی. سیم آپ اناؤنس کریں کہ اگلے 5 سال جو کوئی اسکول, کالج, یونیورسٹیز کھولے گا تو ہم اس سے ٹیکس ایمنسٹی بھی دیں گے اور ایگزامپشن بھی دیں گے. نتیجہ کیا ہوگا, پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ آگے آئیں گے. آپ کو جو 2 لاکھ اسکول چاہیے وہ بنیں گے. 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے وہ تعلیمی اداروں میں آئے گا. اسکول کے بعد کالج, یونیورسٹی بڑھیں گی. اسکلز کے اوپر لوگ کام کریں گے اور انویسٹمنٹ آپ کو اپنے گھر سے ملے گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے ہیومن ریسورسز پہ, ایچ آر پہ, اسٹوڈنٹس پہ, تعلیم پہ خرچیں گے. تبھی ہم پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں کسی مقام تک پہنچا سکیں گے. جی سر, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ برین ڈرین کا جو پروسیس ہے وہ سلو ہو جائے گا. اچھا سر, میں آپ سے بڑا عام سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ آل پاکستان پرائیویٹ ایسوسیشن والے ایس این سی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, سنگل نیشنل کریکولم کو؟ کیا اس کریکولم کو اپنے کریکولم کا حصہ بنائیں گے؟ دیکھیں, آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ویری فرسٹ ڈے سے یہ تو ہمارا ہی اپنی ڈیمانڈ ہے کہ پورے پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم سیم ہونا چاہیے. اور یہ پرائم منسٹر عمران خان کی بھی بات تھی کہ ایجوکیشن سسٹم سیم ہونا چاہیے. دیکھیں, سنگل نیشنل کریکولم جسٹ ایک اس کا چھوٹا سا پارٹ ہے جو کہ ایک پالیسی فریم ورک ہے جس پہ گورنمنٹ کو کوئی خرچہ نہیں آیا. اور یہ تو عمران خان کے جو نیچے ایجوکیشن کے جعلی ارسطو تھے, انہوں نے عمران خان کا جو ویژن ہے برباد کر کے رکھ دیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کچھ اس میں اگر واقعی ان کے پاس کوئی انٹلیکچوئل ہوتے, واقعی اگر ان کے پاس کوئی برین ہوتے, تو عمران خان کا ویژن تھا ایجوکیشن سسٹم کو سیم کرنا ہے. انہوں نے سب سے چھوٹا پارٹ اس کا پکڑا جس پہ کوئی خرچہ نہیں آیا تھا. 2006 کا جنرل پرویز مشرف کا آلریڈی وہ ڈرافٹ تیار تھا, اس کو کانٹ چھانٹ کر کے انہوں نے چھلانگیں لگانی شروع کر دی. جی ہم نے یہ سنگل نیشنل کریکولم بنا دیا, اور وہ بھی نہیں امپلیمنٹ کر سکے کیونکہ سندھ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. 18 امینڈمنٹ کے بعد اس پروونشل سبجیکٹ میٹر انہوں نے کہا جی ہم نہیں اسے ایکسیپٹ کریں گے. بلوچستان پہ اس پہ کوئی کام نہیں کیا. جی بی نے بالکل کچھ نہیں کہا, انہوں نے کہا جو پنجاب چھاپ دے گا کتابیں ہم لگا لیں گے. ایچ او کے نے 33% اپنا استعمال کرنے کی بات کی, اس نے بھی اس سال کوئی کام نہیں کیا. کے پی کے نے اور جو تھا پنجاب, انہوں نے ٹوٹا پھوٹا اس کو لگایا, لیکن اس میں بھی جو ٹرو اسپرٹ تھی وہ نہیں تھی. عمران خان صاحب کا سوچ تھی کہ وہ اپنی لینگویج میں ہوگا, اردو کو. انہوں نے کیا کیا, کے پی کے میں ٹوٹل انگلش میڈیم اور پنجاب میں 5 سبجیکٹ ہیں, 3 انہوں نے انگلش میں کر دی ہیں. اردو ویسے اردو میں تھا, صرف اسلامک اسٹڈی کو انہوں نے اردو میں کیا. تو عمران خان کا جو اصل اسپرٹ تھی وہ انہوں نے خود ہی ڈیمیج کی. پھر جو حکومت تھی, جو پرائم منسٹر کے انڈر جو گورنرز تھے, گورنر صاحب جو پنجاب کے تھے, ان کے انڈر جو ایلیٹ طبقے کے سکول ہیں, چیف سکول لارنس کالج ہے, ایچسن کالج ہے, انہوں نے اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. اور یہی حال باقی بڑے بڑے اداروں کے ہوئے, انہوں نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. اور پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن پرائم منسٹر کے ویژن کے ساتھ ہے. ہم چاہتے ہیں یہ امپلیمنٹ ہو اور ٹرو اسپرٹ سے ہو, لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب تک آپ سنگل ایجوکیشن سسٹم نہیں کریں گے ملک بھر میں, یہ نہیں امپلیمنٹ ہوگا. اور وہ کوئی مشکل نہیں. آپ آرمی کے اسکول دیکھیں, آرمی پبلک اسکول میں جنرل کا بچہ اور سپاہی کا بچہ ایک ہی اسکول میں پڑھتا ہے, ایک ہی جیسے بینیفٹ اٹھاتا ہے. ٹیچر بھی اس کا سیم ہوتا ہے, کریکولم بھی سیم ہوتا ہے, کنٹینٹ بھی سیم ہوتا ہے, فیسلٹیز بھی سیم ہوتی ہیں. ہمارے حالت یہ ہے کہ 70% سرکاری اسکول آج بھی مسنگ فیسلٹیز کے ساتھ ہیں. اور جتنے بھی ہمارے وزراء, عمرہ, مشیر, سیکرٹریز, افسران, ان سب کے بچے تو ہمارے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں. تو یہ تو کبھی بھی نہیں اپنے جو پبلک اسکولوں کی حالت بہتر کریں گے. انڈیا کے اندر الہ آباد ہائی کورٹ ہے. ٹھیک سر. اچھا کاشف سر, میں آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بتائیں کہ وہ اسکولز, پرائیویٹ اسکولز جہاں پر ایجوکیشن کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ لو ہے بنسبت اس کے جو گورنمنٹ اسکولز ہیں, تو یہاں پر ایل ایف پی ایس جو ہے, لو فیس پرائیویٹ اسکولز جو ہے, اس کا کیا رول ہونا چاہیے؟ کیا ایسے اسکولوں کو ایبالش کر دینا چاہیے یا ان کو مینٹین کرنا چاہیے؟ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول پہلے ہی ہے. ایسے ملک کے اندر جہاں پہ آپ کو 2 لاکھ نئے مزید اسکول چاہیے, اور گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ پچھلے 25 سال میں
60% आबादी बढ़ती है और गवर्नमेंट के स्कूल 1,52,000 से कम होकर 1,31,000 हैं। ऐसे हालत में अगर 2 कमरे का भी कोई एक स्कूल है जहां पे 50 बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जरूरत इस बात की है कि अगर आपको लगता है कि कहीं स्कूल जो है उसकी क्वालिटी में कमी है तो इट्स अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। 25A आर्टिकल इट्स अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसको हेल्प आउट कर रहा है। आपको चाहिए सब्सिडाइज करें, गवर्नमेंट को चाहिए कि फंड एलोकेट करे। अभी आपको मैं एक बात और खतरनाक आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो ये कि इस वक्त पेंडेमिक की वजह से लगभग हमारे 10,000 प्राइवेट स्कूल मुल्क भर में बंद हुए हैं और जो सिंध ने ये कहा है कि जी उनके 10,000 से ज्यादा नॉन फंक्शनल जो स्कूल हैं उनको बंद कर रहे हैं, यानी कि उनको ऊपर पे वो गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट नहीं वो करेंगे, फंक्शनल नहीं करेंगे, बल्कि उनको बंद करने की तरफ वो जा रहे हैं। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसके तहत कंटोनमेंट के इलाके से कमर्शियल एक्टिविटीज को दूर करना है और उस वहां 30,000 के करीब जो हैं प्राइवेट स्कूल हैं पूरे 42 कंटोनमेंट मुल्क भर के अंदर, और उसको वहां से निकाला जा रहा है। जब आपके 50,000 स्कूल मेन स्ट्रीम से आउट हो जाएंगे और आपके पास 2.5 करोड़ बच्चा पहले आउट ऑफ स्कूल है तो मजीद अंदाजा 1 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल होगा, तो आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि जो स्कूल अप टू द मार्क नहीं है उनको क्वालिटी एजुकेशन देने में हेल्प आउट किया जाए, उनके स्टैंडर्ड को रेज किया जाए। तालीम को बंद करने का जो निजाम है या सिलसिला है उससे मुल्क में तबाही आएगी, बर्बादी आएगी। जरूरत इस्लाह करने की है सिस्टम के अंदर, ना कि जो सिस्टम को हेल्प आउट कर रहे हैं और अपनी कमजोरियों और अपनी मजबूरियों का सामना कर रहे हैं। हमें उनको साथ लेके चलना चाहिए और उनको प्रमोट करने में आसानियां देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मिर्जा काशिफ, आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने बड़ी वैल्यूएबल राय जो है हमारे साथ प्रोग्राम में शेयर की। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम में आपको बताती चलूं कि एसएनसी की बजाय अगर पाकिस्तान में बच्चों के लिए सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम किया जाता तो पाकिस्तान में यकीनी बात है कि ब्रेन ड्रेन के प्रोसेस को स्लो किया जा सकता था। जो बच्चे पाकिस्तान में एजुकेशन हासिल करने के बाद जॉब्स नहीं हासिल कर पाते वो बाहर चले जाते हैं, तो इसी प्रोसेस को स्लो करने की ज़रूरत थी और इसीलिए हमें सिस्टम में इस्लाह करने की भी ज़रूरत है। इसी के साथ अपनी मेज़बान मरियम खान को दीजिए इजाज़त। दोबारा से प्रोग्राम में मुलाकात होगी एक नए मौजू और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।